बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मेरे साथ जो मेहमान हैं पहले तारुफ करवाते हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि डायरेक्ट बात ही शुरू करते हैं। अब आपको क्या बताएं कि आज क्या हुआ है, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और मामला किस तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को सुनना नहीं चाहता और सब बोलना ज़रूर चाहते हैं। सब चाहते हैं मेरी बात सुनी जाए और मुझे किसी की ना सुननी पड़े। और जब कोई दूसरा बोलने की कोशिश करता है तो उसकी बात को दबाने की कोशिश होती है। बात झगड़ों तक आ गई है, एक दूसरे के ऊपर किताबें उछाली जा रही हैं और गालम गलोच हो रही है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तर्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं, GNN ग्रुप को लीड करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सदाकत अली अब्बासी साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। सैयद निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं PMLN से। बहुत शुक्रिया आपका भी निहाल भाई ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले भट्टी साहब आपसे पूछ लूं कि एक्चुअली ये क्या है, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आज जो आपने गुफ्तगू सुनी, मुक़द्दस ऐवान है यकीनन हमारा, और हुकूमत करना सियासतदानों का काम है। ये जो गुफ्तगू गाली गलोच हुई, क्या ये अपने घर में अपनी फैमिली के सामने मैं और आप कर सकते हैं? पहले तो फैसला ये करें। आपने अपने इंटरव्यू फरमाया हर कोई बोलना चाहता है, बोलना बुरा नहीं, बात बोल क्या रहा है, व्हाट इज दिस भाई यार, एक लिमिट है। उधर खवातीन दोनों तीनों हर जमात की मोहतरम, पीपल्स पार्टी की होंगी, PTA की, नून लीग भी, आप कैसी दे रहे हैं? वो बजट किताब मैंने 6-7 लोगों से मुख्तलिफ जमातों को पूछा है। मैं क्या यार पहले बताएं ये बजट आपने पढ़ा है जिस पे आप आर्गूमेंट कर रहे थे? कसम से किसी ने भी नहीं मुझे उसके 2 पॉइंट बताए। मैं कहा यार इस पे तो अपोजिशन तो बड़ी दूर की बात है, मेरे ख्याल में हुकूमत ने भी सबने नहीं पढ़ा होगा। हुकूमत के लोगों समेत। मैंने कहा यार इस बजट में आपने कानून साजी करनी है, आपको लोग वोट दे के भेजते हैं वहां कि आप लोगों के मसाइल उजागर करें, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करें। ये जो आज आपने कानून साजी की है, ये कानून साजी आप अपने हलकों में भी ले जाओगे, घर में भी लेके जाओगे। यार देखें ना, वो किताब आपने जो बजट था जिसमें पाकिस्तान की पूरी किस्मत का 1 साल का फैसला था, आपने एजुकेशन को कितना दिया, हेल्थ को कितना दिया, इंसाफ को क्या दिया, वो आप असले के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। पत्थर या ईंट, वो इतनी भारी किताब होती है, उसे पढ़ते हुए 3 दिन लग जाते हैं। मैं हैरान था, मैं समझता ये बजट सेशन पढ़ने के लिए होता है और आर्गूमेंट होता है कि ये स्कीमें आपकी गलत है, अवाम दोस्ती की नहीं है। मुझे पता है आज अब चला है कि वो तो हंगामा राई मुकद्दस मछली मंडी बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। और ये लैंग्वेज मेरा ख्याल है जिस जमात ने भी शुरू की है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, उसकी लीडरशिप को उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर देनी चाहिए। नहीं, शुरू किसने किया उसकी फुटेजेस तो हैं, लेकिन चले मैं सदाकत अली भाई साहब, क्यों ये लड़ाई शुरू हो गई और ये क्या हो रहा था? जो ज़्यादा मकबूल मनाजिर हैं वो आपके मेंबर कौमी असम्बली और आपके बहुत करीबी, क्योंकि आपका उनके साथ ही हल्का है और रावलपिंडी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं पूरे जो है डिवीजन के लिए, तो ये क्या है सर? इमरान साहब, बड़े अफसोस की बात है और ये जाहिर है कोई काबिल दाद काबिल तहसीन मनाजर नहीं है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी आप ये हम कह सकते हैं कि PTI एक नई जमात है, उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। आप चलें कोई भी तनकीद हम पे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, ये मुस्लिम लीग नून वाले जो 30-30 साल इस मुल्क को डुबोने वाले पीपल्स पार्टी वाले, जब वज़ीर ख़जाना बजट की तकरीर कर रहे हैं तो वो बजट अच्छा या बुरा पेश कर रहे हैं। आप पहले 15 मिनट तकरीर सुनते, कहते तकरीर ठीक नहीं है और हम इसने ये चीज़ें गलत की हैं, हम इनको नहीं मानते, हम एहतजाज करते हैं, हम शोर शराबा करते हैं। यकीन माने वज़ीर ख़जाना ने शुरू किया तो ये गाली गलोच शुरू हो गए, इन्होंने वो बजट की किताबों के यानी ढोल बजाना शुरू कर दिए, तो पूरी तरह पूरी कौम को इन्होंने मायूस किया कि कोई वहाँ हम पार्लियामान में बैठ के तकरीर सुन नहीं सके। तो ज़ाहिर है एक माहौल कशीदा हो गया। अब जब उनकी बारी आई तो वो बड़े साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो चाहते हैं कि वो तो बादशाह सलामत हैं, वो जितनी मर्जी गाली गलोच करें, जब वो तकरीर फरमाना शुरू करें और अपनी करप्शन की स्टोरियां सुनाना शुरू करें तो सब लोग अमन से बैठ जाए। इससे तो होता नहीं है। दूसरी तरफ भी पाकिस्तानी हैं, हम भी कोई बहुत ही सब्र नहीं, झगड़ा क्या? आपका मसला ये है कि इमरान खान साहब को अनइंटरप्टेड बोलने दें, फिर आप उनको भी बोलने देंगे, ये मसला है? नहीं,
نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جائز بات پہ جائز تنقید کریں. اگر وزیر خزانہ بجٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور یہ باجماعت کھڑے ہو کے گالی گلوچ شروع کرتے ہیں، وہاں پہ کیا کیا میں الفاظ جو میں نے سنے ریپیٹ نہیں کر سکتا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر پی ٹی آئی کے جذبات نہیں ہیں کہ آپ ہم نے تو 6 مہینے محنت کر کے بجٹ پیش کیا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. شہباز صاحب مزے کرتے کرتے اٹھ کے آگے تقریر پر تنقید کرنے کے لیے. تو شہباز صاحب کی تقریر تو میٹر ہی نہیں کرتی تھی. حکومت کی تقریر نہ پارلیمان دیکھیں، جو حکومت کا موقع پتہ نہیں، اگر آپ نے بدل لیا ہو تو بدل لیا ہو، لیکن مجھے جو آپ کا موقع پتہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر عمران خان کو نہیں بولنے دیں گے تو پھر ہم کسی کو بھی نہیں بولنے دیں گے. یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی تھی کہ آپ ہمارے قائد عوام کو نہیں بولنے دیتے، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بولنے دیں؟ کل تک تو یہی تھا، سب یہی کہہ رہے تھے. عمران خان صاحب، یہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے. مجھے آپ بتا دیں پارلیمان میں بجٹ کس لیے پیش ہوا تھا؟ سر آج آپ نے سندھ کا بجٹ سنا ہے؟ آج آپ نے سندھ کا بجٹ سنا ہے سر؟ ایک منٹ، آج آپ نے سندھ کا بجٹ سنا ہے؟ ایک لفظ سنے بغیر وہاں پہ بھی شور مچا دیا آپ کی پارٹی نے. اور ہمیشہ یہ ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی سر، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. بجٹ ہمیشہ وزیر خزانہ اسی رولے کے اندر پیش کرتا ہے. یہاں پہ اور پنجاب میں کرے گی، نہیں میری بات سنیں نا، اگر اپوزیشن یہاں پہ اور پنجاب میں کرے گی تو ہمارے جو ممبر سندھ میں بیٹھے ہوئے ان کا بھی تو جذبات ہے نا، ان کو بھی تو، وہ بھی تو پاکستانی ہیں، ان کو بھی تو غصہ آتا ہے کہ یہ کیا روش ہے. ایک طرف چوری چکاری، ایک طرف معیشت کی برباد کر کے ہم نے 3 سال ان کی ڈوبی ہوئی معیشت کو کھڑا کیا. آج پاکستان ترقی پہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. چلیں میں نہال ہاشمی صاحب سے ایک بات پوچھتا ہوں. نہال ہاشمی صاحب، میاں نواز شریف صاحب ماشاءاللہ 3 دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، اور ایک اسمبلی میں وہ ایسی میں پرائم منسٹر آف پاکستان جس میں عمران خان بھی ایم این اے منتخب ہو کر آئے تھے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی 1 سال تو آئی نہیں اسمبلی میں، اس کے بعد 4 سال تقریباً رہی ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کبھی تقریر کی ہو اور زبردستی ان کو روک دیا گیا ہو یا شور مچایا ہو، بات نہ کرنے دی گئی ہو؟ کوئی آپ کو واقعہ یاد ہے ایسا جو آپ کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس چیز کی توقع رکھتا تھا، بہت دنوں سے پوری قوم کو انتظار تھا، اور آج اس بات کی ترجمانی ہو گئی قومی اسمبلی میں کہ 22 سال جس مشقت اور جس محنت سے یہ ٹریننگ دی گئی تھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو، آج اس کا رزلٹ عوان صاحب نے اور ان کے دوستوں نے اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے ثابت کر دیا. اور اب اس ٹی وی شو پہ اس ٹریننگ ثابت کر دی صداقت عباسی صاحب نے کہ تمام الزام جو ہے وہ اپوزیشن پہ ڈال دیں. انہوں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ان کے آج کی کوتاہی، غلطی، گالی گلوچ کو ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کیا جائے. وہ کس پہ لے کے چلے گئے؟ قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب کے طرف اشارہ. کیا شہباز شریف صاحب نے وہی الفاظ دہرائے جو پرسوں امجد نیازی صاحب کر رہے تھے اور آج عوان صاحب کر رہے ہیں؟ یقیناً نہیں. کیا وہی کام کیا ہماری ایم این ایز نے جو ان کی وہ ایم این اے کر رہی تھی پوسٹر کو پھاڑ کر کے، اور جنہوں نے اسرائیل کے قبولیت کے لیے اور اس کو منظور کرنے کے لیے تقریر کی تھی؟ یقیناً نہیں. آپ حکومت ہے، آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ مثال یہ دے رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کریں گے. بات ساری یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب تھے ہماری پارلیمنٹ میں، انہوں نے ایک روایت ڈال دی. وہ کنٹینر سے اتر کے اب تک قومی اسمبلی کے مائنڈ سیٹ نہیں ہے. وہ آج بھی اس پہ کنٹینر پہ بیٹھے ہیں، اور وہ آج بھی اسی انداز کی تقریر کرتے ہیں قومی اسمبلی میں بھی. نہ کوئی بردباری ہے، نہ کوئی ذہانت ہے، نہ کوئی شرافت ہے، نہ پارلیمانی کوئی روایت ہے، نہ ڈیموکریٹک لینگویج ہے، نہ عوام کو ایڈریس کرنے کی بات ہے، نہ اسپیکر کا وہ انداز ہے، نہ وہ اسمبلی کی وہ چال ہے. پھر تو ایسے ہی ہوگا. اور چور دروازوں سے آپ بلوں کو پاس کرنا چاہتے ہیں، جو آرڈیننس آپ لے کے آئے ہیں، بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. اس قوم کو، اس ملک کو بنانا کیا چاہتے ہیں؟ قوم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی. آپ عیا ہو چکے ہیں. آپ مانگے، معافی مانگے. صداقت صاحب بھی معافی مانگے، عمران خان صاحب بھی معافی مانگے، کیونکہ وہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹھتی ہیں جہاں پہ ان کے ممبران نے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، اور وہاں سامنے قائد اعظم کی تصویر ہے، کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے. ان کو تھوڑا سا بھی شرم آیا ہوتا کہ اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، بابا قوم کی تصویر ہے، یہاں پہ ہماری خواتین ہے. قوم نے ہمیں جیسی تیسی ذمہ داری دی ہے. اور بجٹ یہ کیا بنائیں گے؟ بجٹ تو آئی ایم ایف نے بنا کے بھیجا ہے. یہ باتیں کر رہی ہیں بجٹ بنائیں گے. بجٹ تو آیا ہے سب کے سامنے کہ عوام کو خون چوسنے کا ایک سلسلہ اور ایک طریقہ بنایا ہوا انہوں نے بجٹ کے نام پہ. جی بھٹی صاحب،
شروع کس نے کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بجائے اس کے کہ ہمیں اس پہ معذرت کرنی چاہیے سب کو. میری جو میں نے سنا ہے محترم رحیل اصغر صاحب نے گالی دی، اور اس کے بعد علی ایوان صاحب ہے غالباً، مجھے ان کا نام ایگزیکٹ نہیں آتا، میں معافی چاہوں گا باسی صاحب، انہوں نے 3-4 مرتبہ دی. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا گالی کا جواب گالی کیسے ہے. میں کسی کے منہ پہ کوئی گند اٹھاتا ہوں اپنے ہاتھ میں کسی کے منہ پہ ملنے کے لیے، پہلے مجھے اپنا ہاتھ غلاظت سے بھرنا ہوگا، پھر میں کسی کا منہ گندا کر سکوں گا. بجائے اس کے کہ اگر آپ آئے ہیں تو بھائی، ایک تو آپ نے جیسے کہا نا بدقسمتی ہے، ہم کسی کو بولنے نہیں دیتے. پرائم منسٹر اٹھتا ہے شور شرابہ، اپوزیشن لیڈر اٹھتا ہے شور شرابہ. اسمبلی سیاست نام ہی ڈائلاگ کا ہے، گفتگو کرنے کا ہے، اختلاف رائے کرنے کا ہے، اپنی اصلاح کرنے کا ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے ماں بہن کی گالی دینے کے لیے ہے. یہ مقدس ایوان جہاں اللہ کے 99 نام لکھے تھے، مجھے بتا دیں ادھر جب ماں بہن کی گالیاں بیٹیوں کی دی جا رہی تھی، کسی نے ڈسکس کیا کہ میرے علاقے میں صاف پانی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، ظلم زیادتی ہے، ناانصافی ہے؟ مجھے بتا دیں ہم لوگ بجٹ میں پبلک کے لیے کچھ مانگ لیں، پبلک کے لیے کوئی بات یار کر لیں. کوئی ایک نشاندہی کیو جس میں پتہ چلا ہو کہ یہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. نہ حکومت کی بات سنی گئی، نہ اپوزیشن کی بات سنی گئی. مطلب یہ روایت اچھی سیاست کے لیے اچھی نہیں ہے. سیاستدان بہت قابل احترام ہے. قائد اعظم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا، اسمبلی تھی قانون سازی کے لیے. قانون میرا خیال ہے شاید میرے جیسے لوگ اسمبلی پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں اسمبلی میں آئے کس لیے. لیجسلیشن کے لیے. اگر میرا لیڈر کوئی کام نہیں ہے، لیجسلیشن کا کام کرپٹ ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کیوں کروں؟ اگر میرا لیڈر چور ہے، ڈاکو ہے، نالائق ہے، نااہل ہے، میں اس کے لیے اپنی قبر کیوں بھاری کروں؟ بھائی آپ ادھر قانون سازی کریں کہ بجٹ میں یہ خامی ہے، آج ہی پٹرول بڑھا ہے، آپ اس کی نشاندہی کریں. آپ کہیں کہ یار آپ نے جو وعدے کیے تھے 1 کروڑ نوکریوں کے وہ پورے نہیں ہوئے. لیکن کہیں تو کس سے کہیں، وہ سننے گا کوئی نہ حکومت کی سن رہا ہے، نہ اپوزیشن کی سن رہا ہے. باسی صاحب سے دونوں سے ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ مقابلہ کرنا ہے. دیکھیں مقابلہ عمران معافی چاہتے ہیں، مقابلہ کریں اچھائی سے. سر میں پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کا مقابلہ نہیں کیا تھا، وہ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئے. اب پی ٹی آئی ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور گالم گلوچ کے ہر لیول تک بھی جانے کے لیے تیار ہے کہ مقابلہ کریں گے. یہ سر یہ کوئی سیاست تو نہیں ہوگی. میرے خیال میں مقابلہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے سکول زیادہ بنائے تھے، ہسپتال زیادہ بنائے تھے، انصاف پورا کیا. ادھر تو گالیاں دینے کا مقابلہ ہو رہا ہے. اگر یہ مقابلہ کرنا ہے تو پھر نہال ہاشمی اور صداقت عباسی بتا دیں، میں اس کو مقدس ایوان کہوں یا نہ کہوں، میری دونوں رہنمائی کر دیں. جی اگر یہ مقابلہ گالی گلوچ اور عزتیں اچھالنے کا. صداقت بھائی صاحب، میری اطلاع کے مطابق اب آپ کی یہ پالیسی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور اگر کچھ بلو دا بیلٹ ہوگا تو پھر معذرت کر دیں گے، جیسے آپ کر رہے ہیں کہ مذمت یار غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر کوئی آگے سے چیز آئے گی تو اس کا جواب اس سے تگڑا دیں گے. نہیں، میں دیکھیں میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ تو یہ بڑی اسمبلی کا معیار بڑا نیچے گیا ہے. لیکن کبھی آپ نے ابھی بجٹ سے پہلے ایک دن مراد سے ہی تقریر کا تھے 2 دن پہلے، تو وہ جو 2 سندھ کے ہمارے پیپلز پارٹی کے ایم این اے، ایک آغا رفیع اللہ اور ایک وہ جو زو مانی باتوں کرنے میں مشہور ہے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، جو بڑے ایکٹیو ہیں، آپ کو قادر پٹیل، ان دونوں کی اگر میں آپ کو باتیں سناؤں، بٹی صاحب اور عمران، سر وہ انتہائی معیوب باتیں اور بہت گھٹیا باتیں. اچھا، کوئی مراد سعید بالکل اپنی سیاسی لائن کے اندر رہ کے تنقید کر رہا تھا. سر دیکھیں مراد سعید بالکل ویسے ہی ایک ایم این اے ہے جیسے بلاول بھٹو زرداری ایم این اے ہے، دونوں اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، تو دونوں کی عزت ہونی چاہیے. میں یہ بات کر رہا ہوں بالکل مبالغہ آرائی سے بات نہیں کر رہا. جو وہ قادر پٹیل اور آغا رفیع نے جو باتیں کی مراد کے بارے میں، حالانکہ کوئی مراد صاحب کوئی کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، تو یہ باتیں آپ کے سامنے یہاں آ کے یہ مگر مچھ کے آنسو بہا کے اپنے آپ کو شریف بناتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا ڈاکٹر کیا ہے وہ ہمارے سینیٹر ڈاکٹر صاحب جو مصدق ملک صاحب اور شاہد خاقان نے باہر لوگوں کو جا کے لوگوں پہ پڑھ گئے تھے، ان کو مارنا شروع ہو گئے تھے. تو بہرحال بات یہ ہے، میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ لیٹ سٹارٹ افریش. آپ ضرور تقریر سنیں اور تقریر سننے کے بعد ہر وہ پوائنٹ، میں نے عمران صاحب کا پروگرام ہے، میرا رائٹ نہیں آپ کو ڈسٹرب کرنے کا. صرف یہ بتا دیں پہلے گالی آج کس نے دی تھی؟ گالی
لفظ میں نے بات کر رہا ہوں، گالی پہلے کس نے دی تھی؟ جس وقت ہمارے وزیر خزانہ تقریر کر رہے تھے، سارے نون لیگی اس وقت گالیاں دے رہے تھے، ہم وہاں موجود تھے اور خواتین ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کے واقعے میں موجود نہیں تھا، میں اس وقت اسمبلی میں نہیں تھا، میں حلقے میں میرا ایک ایونٹ تھا، لیکن یہ 2 دن سے گالی گلوچ چل رہا ہے، اور گالیاں بھی اس طرح کی ہمارے وزیر اعظم کو، ان کے ارد گرد لوگوں کو، مراد سعید کو، وہ باتیں جو میں اور آپ اشارہ بھی کریں گے تو میرا خیال ہے وہ آپ کے ٹی وی پروگرام سے کٹ جائیں گی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم نے بجٹ محنت کر کے پیش کیا ہے تو چلیں آپ سن لیں، آدھا سن لیں، تھوڑا سن لیں، کوئی تنقید کریں۔ وہاں گالم گلوچ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو، اور وہ جو نون لیگ کے وہ ہیں بلوچ صاحب جو باتیں کرتے ہیں ان کی تو بات شروع ہی گالی سے ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے دوسرے یہ جو آپ یہ اصغر صاحب نہیں، آج اصل میں بلوچ صاحب کے جو نعرے تھے نا، وہاں سے کام خراب ہوا ہے۔ جہاں سے کام شروع ہوا نا وہ ہمارے بلوچ صاحب ہیں، بڑے بڑے سے دوست ہمیشہ کرتے ہیں، تو انہوں نے آج گرمی پیدا کر دی۔ لیکن سر اپوزیشن کرتی ہے، گالی نہ دے لیکن تنقید کرے اپوزیشن۔ اپوزیشن دیکھیں، عمران شور شرابہ کرتی ہے، خصوصاً دیکھیں نا اپوزیشن عمران، میری بات سنیں، شرابے کی بات نہیں ہے۔ اپنا بھٹی صاحب، آپ کو پتا ہو کہ آج جس مشکل میں ہم پڑے ہوئے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہے۔ پاکستان میں چوری چکاری عمران خان نے نہیں کی، انہی لوگوں نے کی۔ پاکستان میں خسارے عمران خان نے آج ختم کیے، یہ جو خسارے انہوں نے بڑھائے تھے۔ آپ کس بات میں سر اسی کا دورہ ہی پڑ گیا نہال ہاشمی صاحب کو۔ 20 ارب، اچھا میں کہتا تھا بھٹی صاحب، 20 ارب ڈالر کے خسارے تھے، آج عمران خان نے ختم کیے۔ یہ جو لوٹ مار کر کے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، عمران خان یہاں میدان میں موجود ہے۔ مجھے بتائیں ایسے لوگوں کو ویسے ہی دیکھ کے غصہ آتا ہے۔ بھٹی صاحب یقین مانیں، جب یہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا، اوپر سے یہ گالیاں بھی دیں تو آپ کا کیا لڑائی نہیں ہوگی پارلیمان میں؟ لوگ جو 20 سال کی جدوجہد کر کے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک تو آپ نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، پھر آپ گالیاں بھی دے رہے ہیں، تو ڈبل غصہ آ جاتا ہے آپ کے اوپر ان کو، پھر وہ بھی گالیاں دیتے ہیں آگے سے۔ یہ تو مجھے میاؤں بلی لگ رہے ہیں کہ جب کوئی سامنے سے گزرے تو وہ بلی، کسی اور بلی نے اگر کسی گوشت کے طرف یا کسی طرح سے گزرتی ہے تو وہ اس پہ جھپٹتی ہے کہ ہمیں دیکھ کے ہی غصہ آ گیا تمہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں عمران 10 سیکنڈ انہیں کہیں کہ ملکہ بخاری کو جو آج انہوں نے زخمی کیا ہے اس پہ یہ معافی مانگتے ہیں؟ مانگے نون لیگ کی طرف سے۔ میں اگلی بات پر میں کرتا ہوں۔ میں عباسی صاحب ایک منٹ رکیں صاحب، رکیں۔ صداقت عباسی صاحب، پہلے آپ اس پہ معافی مانگتے ہیں جو مندو خیل صاحب کو فردوس عاشقوان نے ایک مکہ اور ایک چپیڑ ماری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک نہیں تھی، وہ نہیں ہوئی۔ معافی مانگتے ہیں آپ اس پہ؟ آپ کے سامنے معافی مانگنا تو میں نے تو نہیں مارا نا، میں تو پھر وہ کیوں مانگنا معافی؟ نہال ہاشمی صاحب نے تو نہیں مارا پھر ملکہ بخاری کو؟ جی نہال ہاشمی صاحب بھائی میں نے چلیں آپ کہیں کہ نون لیگ نے غلط کیا، کہیں چلیں کہیں غلط کیا، یہ کہہ ہی نہیں سکتے، یہ غلام ہیں سارے، یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اس کے خاندان کے سارے خادم ہیں۔ اچھا چلیں ایک منٹ دیکھیں سر، نہال ہاشمی صاحب پی ٹی آئی کنڈیم کر رہی ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو غلط کیا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، کیا آپ کے لوگوں نے جو غلط کیا آپ بھی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا، جو ابھی میں نے میرے دوست نے کہا غلام ہیں، تو الحمدللہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں، اور نواز شریف کے بیانیہ کے ہم ساتھی ہیں، آواز ہیں۔ اور جب یہ بات کر رہے ہیں ہم نے بڑی محنت سے بجٹ بنایا، تو محنت اور آپ کی محنت تو ہمیں 22 سال کی نظر آئی کہ 30,000 کا اگر ہم نے 70 سال میں لیا ہے قرضہ، تو پاکستان کے ہر چوبارے میں آپ کو نواز شریف کی تختی نظر آئے گی، کہیں پہ روڈ ہے، کہیں پہ کالج ہے۔ بھٹی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، بھٹی صاحب نے کہا مقابلہ کریں کہ آپ نے کتنے اسکول بنائے، کتنے ہسپتال بنائے، کتنے بجلی گھر بنائے، کتنی سڑکیں بنائے، کتنے پائپ لائن لگائے، کتنی تعلیمی ڈگریز کو بہتر کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ کتنے آپ کے خزانے بہتر ہوئے، روزگار کے مواقع۔ آپ ان بیچاروں نے اس سے آدھا قرضہ لے لیا 70 سال سے، اور ان سے پوچھے ایک پودا بھی انہوں نے لگایا ہو؟ حرام ہو کہ ہماری سارے پروجیکٹ پہ تختی لگاتے ہو، حرام ہو کہ انہوں نے اپنے ایک کام کیا ہو۔ ہر نواز شریف صاحب کے لگائے ہوئے تختی پروجیکٹ پہ اپنی تختی لگا دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی نے کہا لوٹ مار کیا، میرے بھائی آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سپریم کورٹ نے کہا نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کیا ہے، عدالتوں نے کہا نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کیا ہے،
کدھر کا ہے؟ ہاشمی صاحب یہ کب کہا ہے؟ ہاشمی صاحب یہ کب کہا ہے؟ میں بیچ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ عدالتی ورڈکٹ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن نہیں کب کہا انہوں نے ہے؟ کوئی کرپشن کک بیک نہیں لیا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں لوٹ لیا۔ نہیں کب کس جگہ پہ؟ ہاشمی صاحب ایک منٹ سپریم کورٹ نے سزا دی ہے میاں صاحب کو۔ لوٹا آپ نے ڈالر میں ہے، لوٹا آپ نے پیٹرول میں ہے، لوٹا آپ نے بجلی میں ہے، آپ نے ایون جو یہ آپ رنگ روڈ بنا رہے اس میں آپ نے لوٹا۔ آپ کی جماعت کا نام پاکستان لٹیرا پارٹی ہو تو کم نہ ہو۔ چلیں ایک بریک لینے کا کہہ رہے ہیں، ایک بریک لینے ہیں یہاں پہ، لیکن بریک پہ آتے میں چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کر دوں کہ کلیم کرتے ہیں آپ لوگ کہ سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے، ساری عدالتوں نے کہا کہ نواز شریف بے گناہ ہے، کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کبھی کوئی کرپشن اور کک بیک نہیں لی، ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو عدالتوں نے جیل میں ڈال دیا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالتیں فیصلے میں لکھ رہی ہیں کہ بے گناہ ہے اور جیل میں بھی ڈال رہی ہیں؟ سر گناہ کیا تو جیل میں گئے نا۔ منی لانڈرنگ باقاعدہ ایک جرم ہے، اثاثے آمدن سے زائد ہونا باقاعدہ ایک جرم ہے، اور جن چیزوں کے اندر سزا ہوئی ہے وہ پاکستان کے پینل کوڈ کے اندر، پاکستان کے قانون میں جرائم ہے۔ تو ریکارڈ کو ذرا سیدھا رہیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بھٹی صاحب کوئی ایسا لگتا ہے کوئی ایسا جادو ہو جائے، کوئی ان کو بٹھا کے سمجھائے بچوں اچھے بچے بن جاؤ، لڑو جھگڑو مت، ایک دوسرے کی بات سنو، یعنی اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ تو بہت، یہ عمر کے ان حصوں کے اندر ہیں کہ ان کو سمجھا بھی کون سکتا ہے، یہ تو بہت سینئر ہو گئے ہیں۔ اگر اس وقت بھی یہ لڑائی جھگڑے کریں گے اور یہ ماحول پیدا کریں گے، ان کو کون روکے گا؟ اور یہ کیا آپس میں بیٹھ کے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل نکال لیں اس کا، کبھی یہ لمٹ ہے اس کو کراس نہیں کرنا؟ عمران صاحب تمام سیاستدانوں سے معذرت کے ساتھ، نہایت ادب احترام کے ساتھ، ہر سیاسی جماعت سے، جب آپ کا کوئی لیڈر گالی گلوچ کرے، بدتمیزی کرے، بے تہذیبی کرے، دوسروں کی تذلیل کرے اور آپ کے لیڈر ان کے لیے تالیاں بجائے، تو پھر انجام یہی ہوگا۔ یہ لیڈرشپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ سیاست عبادت تھی، خدمت تھا، یہ گالی گلوچ لوٹ مار اب بنا۔ ہر سیاستدان برا نہیں ہے، چاہے ہر جماعت میں اچھے بھی ہوں گے، سر اس سے تو مشرف کا ٹائم ٹھیک تھا، سر اس وقت یہ تو نہیں ہو رہا تھا کم سے کم۔ لیکن یار یہ سوچ نہیں رہے کہ یہ اب کیا کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی، نقصان کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، کسی بھی جماعت سے ہوں۔ دیکھیں جب آپ منتخب ہو جاتے ہیں نا، وزیر اعظم ملک کا ہوتا ہے، ایک جماعت کا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی جماعت سے الیکشن لڑتے ہیں اس وقت امیدوار ہوتے ہیں، جب آپ ایم این اے بن کے تو پورے حلقے کے ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، منسٹر ان کے ہیں۔ خدا را اس روش کو ختم کریں۔ جو میری اطلاع ہے، اب نہال ہاشمی صاحب اس کو سیکنڈ کرتے ہیں نہیں کرتے، اب نون لیگ نے آج یہ کوئی پلاننگ کری ہے کہ اگر وزیر اعظم آئے تو ان پر کوئی چیز پھینکی جائے گی۔ اسی طرح یقیناً پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے۔ یہ روش دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، سیاست کے لیے نقصان دہ ہے، سیاست دانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کیوں ایسے حالات لا رہے ہیں کہ لوگ جمہوریت کو برا کہیں یا جمہوریت کو؟ نہال ہاشمی صاحب دیکھیں پھر لوزر تو ہم وہ سارے لوگ ہو جائیں گے جو ملک میں چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے، جمہوریت چلے، ہم سب وہ لوگ۔ عمران میں جو بات کی ہے ابھی بھٹی صاحب نے، بھٹی صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جمہوریت کو بدنام نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یقین دلاتے ہیں آپ کو، بھٹی صاحب آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ ایسی ہماری پارٹی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں محمد نواز شریف جس کا نام ہے، انہوں نے کبھی مشرف کو بھی اوئے توئے کر کے بات نہیں کہ مشرف صاحب کہتے ہیں، عمران صاحب کہتے ہیں۔ کبھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بھٹی صاحب کو بھی اگر ملے ہوں گے تو بھٹی صاحب کو بھی بھٹی صاحب کہیں گے، اس سے نیچے بات نہیں کرتے وہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی۔ اور دوسری بات ابھی آپ نے کی تھی ان کے اوپر جو دولت اور لوٹنے والی بات، ایک ایف آئی آر بتا دے جس میں کسی بھی میٹر میں اس پہ بات کر لیں، کہیں ایک جگہ کسی عدالت نے کہا ہو کہ نواز شریف نے اس سے کک بیک لیا ہے، کمیشن لی ہے، چوری کی ہے، جو چور کی سزا میری سزا۔ سن لیں آپ جی، صداقت بھائی صاحب بتا دیں آپ جو کیسز بنے، صداقت بھائی صاحب اگر آپ کو کہ ان کے والدین جو کاروبار کر رہے تھے، وہ اساسات جو تھے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور جہاں تک رہ گیا ان کی ٹریننگ بہت ہوگی، بہت جی چلیں نہیں آپ تو غلط باتیں کر رہے ہیں۔ چلیں آپ نے سوال اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا، گالی گلوچ کی ہوئی ہے۔ آپ جناب سمجھتے ہیں کہ ہر کو کنٹینر پہ چڑھ کے دبایا جائے، لوگوں پہ پتھراؤ کیا جائے، لوگوں کو گالی دیا جائے، لوگوں کو بدنام کیا جائے، اتنی گالی دو، اتنا چور کہو۔ ایک ایف آئی آر دکھا دیں کہ نواز شریف نے کک بیک لیے، صداقت بھائی میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ایک ایف آئی آر دکھا دیں 3 ادوار میں نواز شریف کی
کہ انہوں نے کک بیک لی ہو, انہوں نے کمیشن لیا, کوئی ایک سر سن لیں نا, سن لیں مجھے بھی تو بات سر, چلیں وہ بتائیں گے آپ کسی کو لٹیرا کیسے وہ کہتے ہیں, وہ بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے حلف اٹھایا ہے قومی اسمبلی میں کہ آپ آئین کی پاسداری کریں گے. کیا آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں آپ اور آپ کی جماعت کھڑے ہو کر کے کسی بھی معزز ممبر کو گالی بکتے, کسی بھی عورت کے ساتھ بدتمیزی کرے؟ چلیں صداقت بھائی صاحب, اب آپ ایک منٹ رکیں, ٹھیک ہے رکیں ایک منٹ. صداقت بھائی صاحب پہلے تو یہ جواب دیں کہ نواز شریف صاحب پہ کوئی ایسا کیس وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں جس کے اندر کوئی کرپشن ہو. یار عمران, آپ پوری قوم کی اجتماعی دانش کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ بات کر کے. آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں یہ تو نہیں عمران کا, یہ میں نہیں بات کرتا. سر آپ کہہ رہے ہیں ایک منٹ, نیال بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے, نیال بھائی آپ نے سوال پوچھا جواب تو لے لینا. کیا رائے رکھتے ہیں نیال بھائی, آپ نے سوال پوچھا ہے جواب لے لیں, وہ کہہ رہے ہیں میں دیتا ہوں جواب. عمران صاحب یہ کیا بات ہے یار, دیں جواب دیں جی, آپ جواب دیں. میں نے ان کی بات آپ سنی ہے, اسپیسیفک بتائیں کہ کون سی کرپشن ہے نواز شریف نے کی ہے, بتائیں. یا مجھے اگر آپ بولنے دیں گے تو میں بات کروں نا جی چلیں بتائیں. درمیان میں آپ ان کو بلا دیتے ہیں. اگر آئین اور قانون کی بات کرنے والا وکیل کالا کوٹ پہننے والا یہ بات کرے گا کہ میاں نواز شریف پہ کوئی کیس نہیں ہے تو میں اس پہ سر پیٹوں, کیا کروں؟ انہیں کہیں وہ نیب آرڈیننس کا شک نمبر 9 پڑھیں جو کہتی ہے کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر جب اس کے پاس پیسے آ جائیں, کوئی اثاثہ آ جائے جس کا وہ جائز سورس آف انکم ثابت نہ کر سکے, یار یہ کیا بات ہے یار, بات سر وہ بتا تو رہے ہیں, آپ سن تو لیں سر. عمران صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ آئین کہتا ہے کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر, میں آج ایم این اے ہوں, میری ایک تنخواہ ہے, میرا ایک کاروبار ہے, اگر میرے نام ایک بڑی کوٹھی نکل آتی ہے اور میں اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں بتا سکتا تو یہ کرپشن ہے, نیب کے قانون میں یہ کرپشن ہے, وہ اور اسی کا مقدمہ ہوتا ہے. یہ پاکستان کا قانون ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کو عدالتیں بلا کے کہہ گئی کہ بھائی کوئی ثبوت دو. انہوں نے پوری اس پراپرٹی کا جہاں وہ آج رہائش فرمائیں, پہلے وہ کہتے تھے میری ہے ہی نہیں, پھر کہتے تھے کرائے کی ہے, پھر بیٹا کہتا تھا بیٹی کی ہے, بیٹی کہتی تھی باپ کی ہے, آخر میں میاں صاحب جڑام سے مان گئے کہ الحمدللہ میری ہے. اور اس کا ثبوت کیا دیا؟ ایک قطری خط جس کو سپریم کورٹ نے ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا. یہ ثابت ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کا وہ اثاثہ چوری کا تھا, کرپشن کا تھا, رشوت کا تھا, کک بیک کا تھا. میں پاکستان کے سارے جو قانون دان ہیں ان کے سامنے نہال ہاشمی کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے غلط ثابت کریں. اس کے بعد نیب نے نواز شریف کو کرپٹ ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کر کے سزا دے کے جیل میں بند کیا. اس کو کون مکر سکتا ہے؟ اس کے بعد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو مفرور اور عدالتوں سے بھگوڑا ڈکلیئر کیا. اس سے کون مان سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب ایک کرمنل ہیں, ایک سزا یافتہ ہیں, ایک بھگوڑے ہیں, اور ایک عدالتوں سے مفرور ہے. اپنے بچوں سے چلیں میرے خیال میں ٹھیک ہے, اب رکیں ذرا جواب لیں نہال ہاشمی صاحب کا. اب ذرا نہال ہاشمی صاحب کا جواب لیں. آپ اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں, اس کے وہ ویڈیو کو دیکھ لیں. شوکت صدیقی صاحب نے جو سپریم کورٹ نے اپنا بیان جمع کرا ہے اس کو پڑھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ نیب کے عدالتوں نے ان کو کیسے اور کیوں سزا دی. وہ ان کو پتہ چل جائے گا, اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اتفاق فاؤنڈری کے مالک کے بیٹوں وارثوں میں نواز شریف کا نام ہے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ رائے ونڈ محل شمیم خاتون کا نام تھی جو شریف صاحب کی اہلیہ تھی اور نواز شریف کی والدہ تھی. اچھا نہال بھائی آپ کو ویسے بائی دا وے, نہال بھائی ایک منٹ رک جائیں سارے پڑھیں جا کے بات تو سن لیں. میں خبر دے رہا ہوں آپ کو, میں اور بھٹی صاحب, سر ایک منٹ, میں اور بھٹی صاحب اتفاق فاؤنڈری کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نہال بھائی آپ کو پتا ہے اتفاق فاؤنڈری اب کیا ہے اور کس کے پاس ہے اور کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ اب ان کے پاس نہیں ہے, بک چکا ہے. نہیں, کس کے پاس ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, پتا ہے آپ کو؟ نہیں یہ مجھے نہیں معلوم, مگر اب وہ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کی ملکیت نہیں ہے. اچھا بہت بڑا سکینڈل ہے بھٹی صاحب. میں دونوں لیڈر میرے لیے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. دیکھیں کرپشن کی نمبر 1 تو رسید نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا آج کرپشن نہیں ہوتی. اتفاق فاؤنڈری کے جو بات ہے نا, اس سے بڑا میرا دل نہیں جلا سکتے. کتنا بڑا فراڈ کیا ہے انہوں نے, کتنا بڑا فراڈ ہوا. جب مشرف دور میں پلج کرائی گئی نواز شریف فیملی کی طرف سے,
وہ 2 ارب روپے دینے تھے. وہ ڈاکومنٹس میرے پاس پڑے ہیں جو کر کیا. میں وہ شہباز صاحب سے بھی میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں. یہ فاؤنڈری جو تھی یہ 7 بھائیوں کی سن تو لیں, خبر تو لیں. شریف صاحب کی نہیں تھی, مجھے نہیں خبر ہے. شریف صاحب کے نہال بھائی نہیں خبر ہے, سن تو لیں. نواز شریف صاحب سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اچھا میرے بھائی وہ فاؤنڈری اچھا سن لیں, وہ اتفاق فاؤنڈری میری تھی, مجھے سزا ہو جاتی ہے, میں حکومت کو پلج کرا دیتا ہوں, میں بیرون ملک چلے جاتا ہوں. ایک بھائی بیچ میں ہمارا کزن اٹھتا ہے, وہ 8 سال سٹے رہتا ہے. اس وقت اس کی قیمت تھی 2 ارب. کتنی؟ 2 ارب. جب میں آ کے اپنی مرضی کا فیصلہ لیتا ہوں, اس کی قیمت تھی 60 ارب. جب میں بیچتا ہوں 3 دن ایل ڈی اے کا دفتر دن رات کھلا رہتا ہے. قانون یہ ہے بائی لاز, اگر جس نے پڑھے ہوں گے ایل ڈی اے کے, کہ انڈسٹری ایریے میں ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی, کمرشل نہیں بن سکتی, کمرشل انڈسٹری نہیں بن سکتی. 3 دن کھلے رہے اور وہ اس کو تبدیل کیا غیر قانونی طور پہ کمرشل ایریا میں. اگر اس کی اور ملک ریاض صاحب نے اس کو تعمیر کیا, ایک ٹی وی چینل کا مالک, اور جو حصے شریف خاندان کے ہیں وہ اب سب کو پتہ ہے. میں نہال بھائی خیر کی آپ کو نہیں کہہ رہا, اس میں دیکھ لیجئے میں اب سیاستدانوں سے ہمیشہ ڈرتا ہوں. نہال بھائی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, لاہور میں ہمارا کام ہے خبر دینا. اگر یہ چیز کہیں غلط ہو تو مجھے طلب کیجیے. اچھا میں آپ کو ایک چیز, کیونکہ یہ اتفاق سے ان دنوں میں جب آپ کے دوست نواز شریف صاحب چلے گئے تھے تو کلثوم نواز اللہ جنت نصیب کرے میری گاڑی میں جاتی تھی. اب آگے نہ بلایا ہے, عزت کے دار لوگ ہیں سارے. سر ایک بریک لینی پڑے گی, لیکن ایک چھوٹی سی چیز جاتے جاتے یاد دلا دوں کہ ایک بزنس مین آیا شہباز شریف صاحب کے پاس, اس نے شکایت لگایا کہ میرے مقابلے میں ایک بہت بڑا پلازا لاہور کا دوسرا بزنس مین بنا رہا ہے جو یہ سامنے روڈ کے اوپر ہے, تو آپ اس کو منع کریں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی وہ انڈسٹریل زمین کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹی کر رہا ہے. تو میاں صاحب نے کمشنر لاہور سے ریکارڈ منگوا لیا کہ کون کون انڈسٹریل زمین پہ کمرشل ایکٹیویٹی کر رہا ہے. تو جو ریکارڈ آیا تو اس میں وہ جو پی تھا نا, پی سے پہلے آئی تھا, تو آئی سے اتفاق تھا, تو میاں صاحب نے پھر سارا معاملہ دبا دیا تھا. مجھے یہاں سے یہ معاملہ پہلی دفعہ پتا چلا. تو ایک بریک لیں, واپس آتے ہیں, پھر اور برکت ڈالتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین. نہال بھائی آپ ہی سے آ جاتے ہیں, آپ تو سینئر آدمی ہیں اور آپ تو بہت پارلیمانی معاملات کو سمجھتے ہیں, تو آپ ہی کم سے کم, یہ تو نئی پارٹی ہے, ان کو کیا پتا, تو شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب آگے بڑھ کے ان کو تھام لیں اور ان کو سمجھائیں کہ ختم کریں اب لڑائی جھگڑا, اور اب حکومت بھی کوئی ہوش کے ناخن لے. تو آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا سر, آپ لوگ تو پرانے لوگ ہیں. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں اور ہم نے یہ عمل بھی کیا اور ہم کریں گے بھی. اب آپ کو اگر یاد ہو, جب عمران خان صاحب نے حلف لیا تھا تو شہباز شریف صاحب نے آگے بڑھ کے ان کو خوش آمدید کہا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. اور شہباز شریف صاحب ایک قدم آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا آئیے مل کے پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں, ہم میثاق معیشت کرتے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھنا رکنا نہیں ہے. مگر پھر پاکستان کو ایسے آگے بڑھایا کہ گالی گلوچ, انتقام, ایف آئی اے, سی آئی اے, اینٹی کرپشن, نیب اور قائد حزب اختلاف کو 20 اور 21 ماہ کے لیے جیل میں بھجوا دیا. اور ایوان میں جو بھی شخص آواز اٹھاتا تھا, مجھے یاد آ گیا وہ دور خلفائے راشدین کے دور میں, جب کھڑے ہو کر کے کوئی بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتا تھا کہ امیر تم نے کرتا کہاں سے لایا. آج اگر کوئی یہ پارلیمنٹ کا ممبر کھڑا ہو کے عمران خان سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے کرپٹ ساتھیوں کا حساب دیں, چینی کا حساب دیں, آٹے کا حساب دیں, تو وہ کہتے ہیں یہ غدار ہے. وہ اس کو غدار کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کا غدار. تو اگر آپ کو تنقید کیا جائے تو آپ غدار کہیں, اپنے سارے مخالفین کو آپ جیل میں ڈال دیں, آپ نواز شریف کو چور کہیں, آپ نواز شریف کو, آج لوگ آپ کی پارٹی کو, آپ کی کیبنٹ کو چور کہہ رہے ہیں, آپ کے طرز عمل کو دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. صحیح کہا بھٹی صاحب نے کہ شرمندہ ہو جاتے ہیں سیاسی کارکن, اور یہ عبادت ہے, یہ جماعت جو ہے سیاست کرنا عبادت ہے, تجارت نہیں ہے. مگر آج نہال بھائی چھوٹا سا سوال پوچھوں آپ سے میں, نہال بھائی معلوم کون کون آ کے جمع ہو چکے, نہال بھائی جس طرح سے جھوٹ آپ نے کلیم کیا کہ نہال بھائی آپ نے کلیم کیا, نہال بھائی آپ سینئر آدمی, آپ نے کلیم کیا کہ شہباز شریف نے اور بلاول دونوں نے عمران خان کو یہ کہا کہ آئیے مل کر چلتے ہیں. لیکن ایک صحافی کے طور پہ جب پہلے دن عمران خان پارلیمنٹ میں آیا بات کرنے کے لیے بطور پرائم منسٹر, تو ان دونوں نے اور ان دونوں کی پارٹیوں نے ایک لفظ بولنے نہیں دیا تھا. آپ کو یاد ہے؟ نہیں, بولنے دیا تھا,
جب انہوں نے اس میں الزامات لگانے شروع کیے نہیں تو انہوں نے بات شروع نہیں کرنے دی. بلاول صاحب نے کہا سلیکٹڈ نہیں بات کرنے دی, اسے تالی بجائی اور انہوں نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے. اور جب سلیکٹڈ کا لفظ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے, بلاول صاحب نے سلیکٹڈ کہا تھا, اپنے میٹنگز میں کہتے رہے مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ لوگ سلیکٹڈ کہتے ہیں. پہلے دن یہ شور مچا تھا. سلیکٹڈ پہ آپ چلیں جی عمران, مجھے یہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب پہلی تو بات آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, عمران خان صاحب نے ابھی مائک پکڑا, بتا دے سن لینا یار بات, میں وہ مناظر نکال کے کل دکھا دوں گا. بات ہی نہیں کرنے دیتے, آپ اپنی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ میری باتوں جی سنیں. میں جو ایک بجلی گھر بتا دے. عمران, جب عمران خان صاحب کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے تو انہوں نے شور شرابہ کیا اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میثاق معیشت, بالکل صبح وہ تھوڑے عرصے کے بعد کہا تھا, پہلے دن نہیں کہا تھا, وہ تو دوسرے یا تیسرے اجلاس میں جا کے شام کو مریم سونے نا, شام کو مریم صاحبہ نے کہا یہ کون ہوتا ہے, یہ میثاق معیشت نہیں, یہ مذاق معیشت ہے, ان کو یہ یاد نہیں ہے, ان کے گھر میں خوف زدہ کر دیتی ہے آپ کو. آپ مریم سے بہت ڈرتے ہیں بھائی, مریم صاحب بات کر کے دوسرے کی بات سنتے بھی ہیں نا بھائی, آپ سارا وقت مریم کی بات تو سن لیں بھائی, ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. یہ پارلیمنٹ نہیں ہے سر, پلیز. نوکری مکان دیا. اچھا عمران صاحب, میں حل بتا دیتا ہوں, میں حل بتاتا ہوں. یہ دونوں سیاستدان قابل احترام ہے, تینوں جماعتیں بڑی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف, تینوں اسمبلی میں ان کے اراکین اسمبلی جائیں اور ایک بل منظور کرائے کہ جس لیڈر کی بیرون ملک اربوں روپے کی پراپرٹی یا کاروبار ہوگا وہ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتا. عمران خان بھی اس کا اوتھ دے, نواز صاحب بھی دے, زرداری صاحب بھی دے. دیکھیں اس ملک میں کیسی صفحات ہے. پروگرام ختم ہو گیا سر, لیکن آپ بہت ظالم آدمی ہیں سر. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی نہ رہے آپ کے علاوہ سر؟ اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, پھر بات کریں گے اس پہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.